کا یا سیدی یا رحمت للعالمین اور والا علی کا و صحابی کا یا سیدی یا شفیع المذنبین نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیزان علی مرتبت، احباب ذی وقار، شرکائے محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، امام الانبیاء سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک ہوئے 1500 سال ہو گئے، 15 صدیاں بیت گئیں۔ ان 1500 برسوں میں دنیا کی ہر شے بدل گئی، سب کچھ بدل گیا۔ دنیا کی کوئی مادی شے ایسی نہیں ہے جو آج بھی اسی حالت میں ہو جس حالت میں 1500 سال پہلے تھی۔ ان 1500 برسوں میں سب کچھ بدل گیا، حالات بدل گئے، واقعات بدل گئے، معاملات بدل گئے، مقامات بدل گئے، احسانات بدل گئے، انعامات بدل گئے، درجات بدل گئے، تشبیہات بدل گئیں، استعارات بدل گئے، عادات بدل گئیں۔ سرکار ان 1500 برسوں میں سب کچھ تو بدل گیا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو آج بھی اسی حالت پہ برقرار ہو جس حالت پہ 1500 سال پہلے موجود تھی؟ ان 1500 برسوں میں سب کچھ بدل گیا۔ ان 1500 برسوں میں عادات بدل گئیں، نفسیات بدل گئی، حکومتیں بدل گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، بادشاہتیں بدل گئیں، مملکتیں بدل گئیں، ریاستیں بدل گئیں، تاج و تخت بدل گئے، جغرافیے بدل گئے، سرحدیں بدل گئیں، تاریخ بدل گئی، گردش لیل و نہار بدل گئی۔ ان 1500 برسوں میں سب کچھ بدل گیا، ہر شے بدل گئی، لیکن ان 1500 برسوں میں اگر کچھ نہیں بدلا تو ہمارے آقا کا میلاد نہیں بدلا۔ میلاد مصطفیٰ کی آج بھی وہی برکت ہے جو 1500 سال پہلے تھی۔ میلاد مصطفیٰ کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو 1500 برس پہلے تھی۔ میلاد مصطفیٰ کی آج بھی وہی فیض رسانی ہے جو 1500 برس پہلے تھی۔ میلاد مصطفیٰ کی آج بھی وہی نفع بخشی ہے جو 1500 برس پہلے تھی۔ عزیزو، آپ دور و نزدیک سے آئے،
इस मस्जिद में हाजिर व मौजूद, मैं आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ क्यों आए? मकसद क्या है? सबब क्या है? किस वजह ने आपको इस मस्जिद में इकट्ठा किया है? आपके यहाँ आने का पस मंजर क्या है? सयाको सबाक क्या है? तो आप सब बैक जुबान यही जवाब देंगे ना कि हम इस जामे मस्जिद में आका का मिलाद मनाने के लिए जमा हुए हैं। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने मेरे साथ कोई रायत नहीं करनी, कोई दीद लिहाज नहीं करना, आपने मुझे खरी बात बतानी है। आपने किसी नरमी का मुजाहरा नहीं करना, आपने अदल करना है, इंसाफ करना है और साफ गोई से काम लेना। आप मुझे बताएं कि आप जो इस जामे मस्जिद में मुजतमा होकर आका का मिलाद मना रहे हैं, तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि आप जो मिलाद मना रहे हैं ये 1500 साल पुराना है? यार सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोलिए मेरे अजीजों जी, इस भरे पूरे मजमे में से कोई एक फर्द खड़ा होके मुझे ये कह दे कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम जो मिलाद मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं ये तो 1500 साल पुराना है, तो मैं अपने अब तक के कहे हुए अल्फाज वापस ले लूँगा। बोलिए ना यारो ज़रा जी। तो अजीज़ों, इस अजीमुशान इज्तिमा में से एक फ़र्द वाहिद का भी खड़े होकर ये ना कह पाना, ये ना कह सकना कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम जो मिलाद मनाने के लिए इस जामे मस्जिद में यकजा हुए हैं ये 1500 साल पुराना है, किसी एक शख्स का भी ये ना कह सकना, इससे पता चल गया कि अल्लाह ने मिलाद मुस्तफ़ा को ऐसा तरोताज़ा बना दिया है। अल्लाह ने मिलाद मुस्तफ़ा को ऐसा शगुफ्ता बना दिया है। अल्लाह ने मिलाद मुस्तफ़ा को ऐसा शादाब बना दिया है। अल्लाह ने मिलाद मुस्तफ़ा को ऐसा सदाबहार बना दिया है कि मिलाद मुस्तफ़ा पुराना होता ही नहीं है, कदीम होता ही नहीं है, बासी होता ही नहीं है। अल्लाह ने मिलाद मुस्तफ़ा में कमाल ये रख दिया है, तासीर ये रख दी है, बरकत ये रख दी है, सलाहियत ये रख दी है कि जब भी सरकार का मिलाद मनाओ, कभी भी जहन के किसी अकबी गोशे में भी ये ख्याल नहीं आता। यार जुमला सुनिए, जब भी आका का मिलाद मनाते हैं तो हमारे जहन के किसी अकबी गोशे में भी ये ख्याल नहीं आता कि हम जो मिलाद मना रहे हैं ये 1500 साल पुराना है। ना ना, जब भी हम आका का मिलाद मनाते हैं हमें यही लगता है कि जैसे आका अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मेरे बच्चे, सुभान अल्लाह। हजूर मैं कुर्बान जाऊँ, हजूर मैं कुर्बान जाऊँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा देखें क्या कमाल की बात है। एक पते की बात बता दूं, खासे की चीज़ आपके गोश गुजार कर दूं। सुन्नियों के अकीदे की जान, सुभान अल्लाह,
آپ کو بتلا دوں، وہ یہ سرکار زیادہ تر، بڑی توجہ رکھیے گا، مجھے ایک خاص نکتہ آپ کے لیے ہدیہ سماعت کرنا ہے۔ ہماری محافل میلاد میں تشہیر کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، اطلاع کے لیے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے جو اشتہار شائع کیا جاتا ہے، لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے محفل میلاد کے متعلق، حضور جو اشتہار شائع کیا جاتا ہے، زیادہ تر اکثر میلاد کی محفل کے اشتہار کا عنوان ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی۔ بولیے نا، زیادہ تر، ٹھیک ہے نا، عنوانات اور بھی ہوتے ہیں جی، اشاک اپنے اپنے ذوق کے مطابق اشتہار کا عنوان منتخب کر لیتے ہیں، تجویز کر لیتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں، شائع کرا لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر حضور اکثر جو آقا کی محفل میلاد کا اشتہار چھپوایا جاتا ہے، اس کا عنوان یہ رکھا جاتا ہے جشن عید میلاد النبی۔ میلاد النبی، میلاد النبی، نبی نبی، یار میں میرے اشارے سمجھو یار، سبحان اللہ۔ میلاد کا معنی پیدا ہونا، میلاد کا معنی ظہور پذیر ہونا، میلاد کا معنی دنیا میں جلوہ گر ہونا، میلاد کا معنی قرۂ ارضی میں تشریف لانا، میلاد کا معنی آمد ہونا، میلاد کا معنی پیدا ہونا، میلاد کا معنی جنم لینا، میلاد کا معنی سمجھ گئے جی؟ اب نبی کا معنی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو نبی کا معنی نہیں جانتا اسے دنیا میں کون جانے گا، اسے میدان حشر میں کون جانے گا؟ جسے نبی کا معنی معلوم نہیں وہ تو دونوں جہانوں میں خود نامعلوم ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ بھائی میرا ساتھ دیجئے گا ذرا، سبحان اللہ کا سہارا دے۔ یہ ہوتا ہے عنوان اکثر و بیشتر، زیادہ تر ہماری میلاد کی محفل کے اشتہار کا، جشن عید میلاد النبی۔ میلاد کا معنی پیدائش، نبی کا معنی، رک جاؤ، میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا نا، اب میں وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اب برسبیل تذکرہ ایک بات درمیان میں آ گئی ہے، پہلے وہ سن لو، پھر جو مرکزی بات ہے نا وہ اس کے بعد بتاتا ہوں میں آپ کو جی۔ اب جو بات سر راہ یوں ہی چلتے چلتے سامنے آ گئی، اب پہلے وہ سن لو۔ دوسرے فرقوں کے حضور مترجمین قرآن نے جہاں بھی لفظ نبی کا ترجمہ کیا تو نیچے ترجمے میں بھی لفظ نبی ہی لکھ دیا۔ ہائے ہائے، دوسرے فرقوں کے مترجمین قرآن نے لفظ نبی کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا، لفظ نبی کے ترجمے کے نیچے لفظ نبی ہی لکھ دیا۔ یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا کیا؟ اے نبی۔ او خدا کے بندو، تم عربی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کر رہے ہو، لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کرو نا اردو زبان میں۔ ہائے 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 ہائے، یار بول یار، میں کچھ عرض کروں، بولیے نا سرکار۔ حضور یہاں ڈنڈی مار گئے،
یہاں ناانصافی کر گئے، یہاں وہی کام کر گئے جو یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے۔ یہودی جہاں بھی تورات میں آقا کی تعریف و توصیف آتی اسے چھپانے کی کوشش کرتے، مٹانے کی کوشش کرتے، گوند لگا کر وہ اوراق آپس میں جوڑ دیتے۔ یہی کام عیسائی بھی کیا کرتے تھے۔ انجیل میں جہاں بھی شان مصطفیٰ کا بیان ہوتا، عیسائی اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ یہی کام کیا دوسرے فرقوں کے حضور مترجمین قرآن نے۔ لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ بھئی یہ کیسی منطق ہے؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو ستم ظریفی ہے۔ اچھا چلو تھوڑا شیشہ بچ گیا نا۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ بھئی یہ تو کم ظرفی ہے، یہ تو بے ضمیری ہے، یہ تو حضور جملہ کہہ دوں یہ تو نمک حرامی ہے۔ بولیے بولیے نا یارو ذرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ارے نادانو، تم قرآن کا ترجمہ کر رہے ہو عربی سے اردو زبان میں، جہاں باقی تمام الفاظ کا ترجمہ کر دیا، لفظ نبی کا ترجمہ کرتے ہوئے تمہیں موت کیوں پڑتی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور تمام دوسرے فرقوں کے مترجمین قرآن نے لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا، یا ایوہ النبی کے نیچے لکھ دیا ترجمے میں اے نبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لفظ نبی کا ترجمہ کر دیتے تو ان کے عقیدے کا بت پاش پاش ہو جاتا۔ لفظ نبی کا ترجمہ کر دیتے تو ان کے پلے کچھ بھی نہ باقی بچتا۔ لفظ نبی کا ترجمہ کر دیتے تو ان کے عقیدے کی کمزور سی دیوار اپنے آپ ڈھہ جاتی۔ لفظ نبی کا ترجمہ کر دیتے تو ان کی بددیانتی سامنے آ جاتی۔ لفظ نبی کا ترجمہ کر دیتے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ لفظ نبی کا ترجمہ کر دیتے تو اپنے عقیدے کی شاخ پہ اپنے ہاتھوں سے بولیے بولیے آرا چلا دیتے۔ لفظ نبی کا ترجمہ کر دیتے تو اپنا عقیدہ خود ہی تباہ کر دیتے، عقیدے کی لٹیا خود ہی دبو دیتے۔ عقیدے کی لٹیا لفظ نبی کا ترجمہ کر دیتے تو اپنے عقیدے کی لٹیا خود ہی دبو دیتے۔ لہذا لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا، جہاں بھی لفظ نبی آیا نیچے نبی لکھ دیا۔ ہاں لفظ نبی کا ترجمہ کیا تو میرے امام نے کیا، میرے بریلی کے تاجدار نے کیا، میرے اعلیٰ حضرت نے کیا۔ سرکار نے لفظ نبی کا ترجمہ کرتے ہوئے جہاں بھی قرآن میں یا ایوہ النبی کے الفاظ آئے، نیچے اعلیٰ حضرت نے ترجمے نے لکھا اے غیب کی خبریں دینے والے۔ بولیے بولیے نا یارو، حضور اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، سبحان اللہ۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے بعد جس بھی سنی مترجم نے ترجمہ قرآن کیا اس نے یا ایوہ النبی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں ہی کیا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہی برقرار رکھا۔ بولیے یارو ذرا، اعلیٰ حضرت کے بعد جس سنی عالم نے بھی
ترجمہ قرآن کیا، اس نے یا ایوہ النبی کے نیچے ترجمے میں یہی لکھا، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ دوسرے فرقوں کے مترجمین نے لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا، لفظ نبی کا ترجمہ کیا تو صرف اعلیٰ حضرت نے کیا یا اعلیٰ حضرت کے نام لیواؤں نے کیا، اعلیٰ حضرت کے فیض یافتگان نے کیا، اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں نے کیا۔ اب جملہ کہہ دوں حضور، جملہ عرض کروں، جو لوگ لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے، یار پیچھے بیٹھے ہو، جو لوگ لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے، بھلا وہ لوگ ذات نبی کی ترجمانی کیا کریں گے؟ حضور اللہ سلامت رکھ، حضور اللہ سلامت رکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور جو لوگ سرکار لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے، بھلا وہ لوگ ذات نبی کی ترجمانی کیا کریں گے؟ ترجمانی کیا کریں گے؟ جی اب واپس آئیے اس بنیادی نقطے کی طرف جسے آپ تک پہنچانا از حد ضروری ہے، بالخصوص آج کی رات۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہماری محافل میلاد کے اشتہارات کا عنوان اکثر و بیشتر زیادہ تر یہ ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی۔ سارا پس منظر میں نے اجاگر کر دیا ہے۔ میلاد کا معنی پیدا ہونا، نبی کا معنی بتا دیا، میلاد النبی، میلاد النبی نبی کی پیدائش، نبی کی، آئے ہائے ہائے ہائے، اور یار میں کتنے پہ بولنا، واہ سبحان اللہ، کمال ہے بھائی۔ جشن عید میلاد النبی، میلاد النبی، نبی کی پیدائش، نبی کا میلاد، نبی کا ظہور، نبی کی آمد، نبی کا جنم لینا، نبی کا نبی کا یار نبی کا جنم لینا۔ تو عزیزو ہم سنی اپنے میلاد کی محافل کے اشتہارات کا عنوان جشن عید میلاد النبی رکھ کے اپنا عقیدہ بتا دیتے ہیں۔ ہم اس کا میلاد نہیں منا رہے جو 40 سال کے بعد نبی بنا، ہم تو اس کا میلاد منا رہے ہیں جو نبی بن کر دنیا میں آیا۔ اللہ 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 اللہ، یا سبحان اللہ کی چھال ہے نا، سبحان اللہ، نبی کا میلاد ہے، نبی کی پیدائش ہے، خالی محمد کی نہیں، نبی کی پیدائش ہے، سبحان اللہ۔ جی یہ لفظ نبی ہمارا عقیدہ بتا رہا ہے، ہم اس کا میلاد نہیں مناتے جو 40 سال کے بعد نبی بنا، ہم تو اس کا میلاد منا رہے ہیں جو نبی بن کر دنیا میں آیا۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو میلاد پہلے ہے نبوت بعد میں ہے، تم کہتے ہو میلاد پہلے ہے نبوت بعد میں ہے، ہم کہتے ہیں نبوت پہلے ہے میلاد بعد میں ہے۔
سبحان اللہ، قربان جائیں۔ اور پھر عزیزو، اللہ نے پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، حضور ماشاء اللہ آپ کی شفقتیں، میں حضور شکر گزار، احسان مند، احسان مند، ماشاء اللہ، احسان مند، آپ کا بڑا پن عنایت ہے۔ ماشاء اللہ، میں واقعتاً صمیم قلب سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا ممنون ہوں، احسان مند ہوں حضور، ان محبتوں پر، جی ان عنایات پر، اس مہمان نوازی کے جذبے پر، اس آؤ بھگت کرنے پر، ایسا شاندار استقبالیہ پیش کرنے پر۔ حضور اللہ نے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ خالق کائنات رب العالمین قرآن مجید میں اپنے کلام مقدس میں اپنے محبوب کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ یار سنیے نا، قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ وَجِئْنَا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حبیب قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، مگر تو ہر نبی پر گواہ ہوگا۔ سبحان اللہ جی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہم قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں گے، اور حبیب تجھے تمام انبیاء پر گواہ بنائیں گے۔ عزیزوں میرا جملہ سنبھالیے اور ابد الاباد تک کے لیے لوہے قلب پہ نقش کر لیجیے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کا اپنی امتوں پر گواہ ہونا اور مصطفیٰ کا تمام انبیاء پر گواہ ہونا، اس سے پتہ چل گیا، ثابت ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا فرق انبیاء اور امتوں کے درمیان ہے، یار اس سے بڑا جملہ میں کیا کہوں، حضور ثابت ہو گیا کہ جتنا فرق انبیاء اور امتوں کے درمیان ہے، اتنا ہی فرق مصطفیٰ اور تمام انبیاء کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توبہ توبہ توبہ، حضور سے بڑا جملہ میں کیا عرض کروں، سرکاری سے بڑا جملہ، یار بولو میرے سونے ہو، یار سبحان اللہ بھی پھل آئے نا، بولو بولو خدا کے بندو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور سرکاری سے بڑا جملہ میں کیا عرض کروں، پھر سنو یار، جتنا فرق انبیاء اور امتوں کے درمیان ہے، اتنا ہی فرق مصطفیٰ اور تمام انبیاء کے درمیان ہے۔ جملہ آسان کر دوں، جتنی فضیلت انبیاء کو امتوں پہ حاصل ہے، اتنی ہی فضیلت مصطفیٰ کو تمام انبیاء پر حاصل ہے۔ جملہ سنبھالیے عزیزو،
تمام انبیاء انبیاء الامم ہیں. سبحان اللہ. نہ اچھا سبحان اللہ کو نہیں کہنا چاہتا یا نہیں زبان سے نکل رہی یا کہ مجبوری ہے کسی وجہ سے سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہا, کوئی بات نہیں, بس مجھے مسکرا کے دیکھتا رہے. خوش خوش سے بیٹھے نا یار. آقا دی میلاد دا جشن ہے, جشن دا معنی ہی خوشیاں منانا ہے. بولو نا خوشیاں منانا اینو جشن آندے نے نا. بولیے نا یارو. بھائی جملہ سنیے, تمام انبیاء انبیاء الامم ہیں. تمام انبیاء الامم ہیں. مصطفیٰ نبی الانبیاء. سبحان اللہ. تمام انبیاء امتوں کے نبی ہیں. مصطفیٰ نبیوں کا نبی ہے. اور سرکار بس آخری جملے میری تقریر کے, حضور 1500 سال ہو گئے نا میلاد ہوئے, یہیں سے گفتگو شروع کی تھی نا سرکار. 1500 سال کم و بیش, شاید زیادہ عرصہ ہو گیا ہو, چند سال اوپر ہو گئے ہو جی. 1505 جی ماشاء اللہ. میں نے کہا تھا نا کہ شاید کچھ سال اوپر ہو گئے ہوں. سرکار نے فرمایا 5 سال اوپر ہو گئے ہیں. 1505 سال ہو گئے ہیں. کیا بات ہے حضور, ماشاء اللہ. حضور 1500 سال ٹھیک ہے نا. ہم ہندسہ یہی رکھتے ہیں, 7 الفاظ لگا دیتے ہیں کم و بیش کے. کم و بیش 1500 سال ہو گئے. اندہ طلوع الفجر پاکستانی وقت کے مطابق صبح وقت سحر 4:17 پہ سرکار کا میلاد ہوا. 4:17 پہ وقت سحر سرکار کا میلاد ہوا. اور حضور آج بھی 1500 سال کے بعد سرکار کے میلاد کے وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے نور پیر دا ویلا. یار مجھے کچھ کہنا ہے. حضور نور پیر دا ویلا, نور پیر دا ویلا. بھائی جملہ سنو, کمال ہیں یہ لوگ. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ, کیوں ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے. بغض رسول نے ان کی فکروں کو زنگ لگا دیا. بغض رسول نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے دروازے کو مقفل کر دیا. یہ کیسے احمق لوگ ہیں, نہ مانے تو مصطفیٰ کا نور نہ مانے. یہ کتنے احمق لوگ ہیں, نہ مانے تو مصطفیٰ کا نور نہ مانے, اور ماننے پہ آ جائیں تو مصطفیٰ کے میلاد کے وقت کو نور والا مان لیں. بولیے نا بھائی, جملہ سنبھالیے. جس کے میلاد کی نسبت نے وقت کو نور والا بنا دیا. یار بولنا, اللہ کو سلامت رکھے. جس کے میلاد کی نسبت نے, جس کے میلاد کی نسبت نے وقت کو نور والا بنا دیا. ارے بھائی دوبارہ سنو نا, جس کے میلاد کی نسبت نے وقت کو نور والا بنا دیا, اس مصطفیٰ کے بارے میں ہم کیوں نہ کہیں نور والا آیا. اللہ اللہ. حضور جس کے میلاد کی نسبت نے وقت کو نور والا بنا دیا, اس کے اپنے نور والا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں کہ نور دا ویلا نہیں, ساتھ لفظ پیر بھی ہے.
بھائی یہ جملہ سن لو، گفتگو تمام کریں۔ صرف یہ نہیں کہا جاتا نور دا ویلا، نہ نور پیر دا ویلا۔ میری اب تک کی تقریر کا سب سے بڑا جملہ میں اب ہدیہ سماعت کرنے لگا ہوں۔ حضور بولو یارو ذرا، حضور نور پیر دا ویلا، سرکار نور پیر دا ویلا۔ اگر سماعتیں آمادہ ہوں تو میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، جس کے میلاد کی برکت نے وقت کو پیر بنا دیا۔ سنو میرا جملہ سنبھالو یار، جس کے میلاد کی برکت نے وقت کو پیر بنا دیا۔ وہ مصطفیٰ حق رکھتا تھا کہ شب معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء اسے اپنی نماز کا امام بنا کر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسے اپنا پیر بنا لے۔ اللہ سبحان اللہ، جیو میرے بچے، جیو میرے بچے۔ اور گفتگو کا اختتام میں حضرت افتخار ملت کے اشعار پہ کروں گا۔ سرکار والا نے میرے ابا حضور کا بڑا مختصر اور جامع تعارف کروایا۔ حضور چند لفظوں میں اس سے بہتر تعارف شاید کروانا ممکن نہ ہو جو آپ نے کروا دیا۔ آپ نے کوزے میں سمندر بند کر دیا جی۔ تو جن کا تعارف آپ کروا رہے تھے نا، حضرت صاحبزادہ پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب کا، انہی کے اشعار سنیں آخر میں اور گفتگو تمام کر دیں۔ یہاں بولے افتخار ملت، تارے گئے اڈی کدے حضور تارے گئے اڈی کدے، پو پھٹی چڑیاں بولیاں در یتیم آیا۔ اندہ طلوع الفجر 4:17 تے پاکستانی وقت دے مطابق وقت سحر حضور دا میلاد ہویا۔ تو پھر میں کیوں نہ آکھاں تارے گئے اڈی کدے، ہائے ہائے تارے گئے اڈی کدے، لفظ اڈی کدے تے توجہ رکھیو، تارے گئے اڈی کدے، پو پھٹی چڑیاں بولیاں در یتیم آیا۔ تارے گئے اڈی کدے، اے تارے نہیں جڑے راتی آسمان تے چمکدے نے، اے تارے نہیں، کیوں؟ ایس لئی کہ اے ڈب جاندے نے، او ڈبے نہیں اڈی کدے گئے۔ سبحان اللہ کی چھالا ہے حضور، اے تارے نہیں جڑے راتیاں سمان تے چمکدے نے، اے تارے نہیں کیوں؟ اے ڈب جاندے نے، او ڈبے نہیں اڈی کدے گئے۔ تسی پوچھو گے شاہ صاحب پھر او تارے کون نے؟ تے میں جواب داں گا آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء تارے گئے اڈی کدے۔ سبحان اللہ، حضور سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہائے 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 تارے گئے اڈی کدے، پو پھٹی
چڑیاں بولیاں در یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا تے بت ڈگے مکے وچ جان نبی کریم آیا چومے پیر منظور فرشتیاں نے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا سبحان اللہ چومے پیر منظور فرشتیاں نے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا ابراہیم آیا ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا ہیں ابراہیم آیا کیوں ابراہیم کیوں آیا بھئی ایس لئی کہ حضور دا شجرہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جا ملدا حضور اولاد تے ابراہیم علیہ السلام دی نے نا ذریت ابراہیم علیہ السلام دی نے نا حضور ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چونے نا حضور ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چونے نا ابراہیم علیہ السلام حضور دے دادا جو لگے سبحان اللہ ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا ہوئے ہوئے چمے پیر منظور فرشتیاں نے بڑی توجہ آخری جملے پر چمے پیر منظور فرشتیاں نے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا کیوں ابراہیم کیوں آیا کوئی اور نبی کیوں نہیں ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا ابراہیم ہی کیوں کوئی اور نبی کیوں نہیں اس کی وجہ ہے پس منظر ہے حکمت ہے اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے آؤ وہ راز کھولیں اس بھید تک پہنچیں آؤ عقدہ کشائی کریں آؤ اس پس منظر کو آشکارا کریں کہ ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا کیوں سرکار ابراہیم کیوں آیا اور کوئی نبی کیوں نہیں اس لیے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا کیونکہ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیتا تے نال ہی دعا منگی ربنا وابعث فیہم رسولا یا اللہ کعبہ میں بنا چھڑیا ہے وسے گا ادوں جدوں یار نو بھیجے گا ہائے 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 سبحان اللہ جی آیت ہے نا قرآن کی ربنا وابعث فیہم رسولا یا اللہ کعبہ میں بنا چھڑیا ہے آباد ادوں ہوئے گا جدوں حبیب نو بھیجے گا تے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا ہن پتہ لگ گیا جے ابراہیم کیوں آیا ایس لئی ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے 4000 سال پہلے جس کے میلاد کی دعا مانگی تھی میں نے 4000 سال پہلے جس کے میلاد کی دعا مانگی تھی اس کا میلاد ہو گیا ہے اب میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیسا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ تو عزیزو اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے وقت مقررہ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے جی وکیل والا بھی فرما رہے تھے میں بھی کچھ لیٹ ہو گیا اصل میں ایک محفل تھی وہ ملت روڈ پہ
جی لیکن محفل پہ مجھے دیر نہیں لگی، رستے میں ٹریفک اتنی زیادہ تھی جی جی وہ رکاوٹ بن گئی جی، رش اتنا زیادہ سرکار، آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سارا جہان سڑکوں پہ نکل آیا جی حضور، آج تو ایسے لگ رہا ہے جو آج سے کم و بیش 70 سال پہلے مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تفسیر نعیمی جی، آج سے 70 سال پہلے جو کہہ گئے تھے نا، سبحان اللہ، نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سبحان اللہ جی، اوے تو حضور دے میلاد دے دن نو عید نہیں مندا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کہندے نے تو آنا عیداں دو ہی نے، عید الفطر تے عید الاضحیٰ، بڑا احسان فراموش ہے، عیداں تے رکھ لیاں نہیں تے جدے وسیلے نال عیداں ملیاں انہوں چھڑ دیتا ہی سبحان اللہ جی، اور سونا آیا تے عیداں میں ملیاں نہیں نہ چلیا، ایویں رولا پائی جانا عیداں دو ہی نے، عیداں دو ہی نے جی، عید الفطر تے عید الاضحیٰ، اے تسی تیسری عید کتھوں کر لئی؟ سانوں کیوں پوچھنا ہے؟ پوچھنا ہے تو نبی پاک نو پوچھ، ہاں جنہاں نے جمعے نو عید دا دن بنا کے ساڈے لئی تیسری عید مقرر کر دیتی ہے۔ بولیے نا یارو ذرا سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ آیا تو عیدیں ملی اسی کے صدقے، اسی کے طفیل، یہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اسی مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ ظالمہ حیا نہیں آندی خیرات قبول کر لیا تے خیرات دین والے نو بھول گیا، بڑا آسان فراموش ہے سبحان اللہ جی، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ آج تو سرکار سڑکوں کا حال دیکھ کے مفتی صاحب کا شعر ذہن میں خود بخود گونج رہا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں، ایک دو کی ہزاروں عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ ورگیاں ہزاراں عیداں بھی ہون نا، 12 ربیع الاول تے قربان کر دیتیاں نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، جگہ جگہ سجاوٹیں دیکھ رہے ہیں، جھنڈے دیکھ رہے ہیں، آرائش و ذبائش دیکھ رہے ہیں جی، جگہ جگہ چراغاں دیکھ رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، لنگر بٹ رہے ہیں، تبرک تقسیم کیے جا رہے ہیں، اشاک سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں جی۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ذہن میں خود بخود گونج رہا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ، سبحان اللہ۔ مگر کچھ جگہوں پہ مردنی طاری ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ان کے نصیب کا اندھیرا ان کے گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے، ان کے نامہ اعمال کی سیاہی ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہے، انہاں دے بوتھے دسن دے نے، جنی کالک دل وچ ہے نا اونی شکلاں دے سبحان اللہ۔ خدا کی قسم آج کی شب جس سنی کا چہرہ دیکھو یوں لگتا ہے کہ گلاب کا پھول ابھی تازہ تازہ کھلا ہے، سبحان اللہ
مثال تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. موت یا شیطان نو پئی ہے یا شیطان دے چیلیاں نو پئی ہے تے جشن مصطفیٰ دے عاشق پہ منا رہے ہیں. سبحان اللہ جی. تو اللہ کریم آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. اللہ کریم اس محفل پاک کے صدقے ہماری بخشش آسان کر دے، اور جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں قیامت کے دن اس میلاد والے آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے، شفاعت نصیب ہو جائے. سبحان حضور سرکار. پتہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم 12 دن تک میلاد کی تیاریاں کرتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جی. ہمیں دنیا داری کی ہوش نہیں رہتی. دنیا داری کرتے بھی ہیں تو میلاد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کرتے ہیں. حضور بولیے نہ جا رہے ہو جی، تاکہ میلاد کا جشن منانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے، اسی گج وج کے میلاد منا سکیں. ان 12 دنوں میں کمائی کرتے ہیں تو اس لیے تاکہ میلاد منانے کے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ نکال سکیں. بولیے یار ذرا. حضور ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں، ہم اس لیے جشن کا بندوبست کرتے ہیں، ہم اس لیے جھنڈے لگاتے ہیں، اس لیے چراغاں کرتے ہیں، اس لیے لنگر بانٹتے ہیں، اس لیے تبرک تقسیم کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن آقا ہمیں مسکرا کے دیکھ لیں. سبحان اللہ. سونیا تو سانو میدان حشر چ ایک بار مسکرا کے تک لیا، سانو ساری محنت دا سلا مل جانا، ساری محنت دا مول پی جانا. سبحان اللہ. آقا آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے سبحان اللہ. بس آپ قیامت کے دن ہمیں مسکرا کے دیکھ. سبحان اللہ جی. اس لیے ہم میلاد مناتے. تو اللہ کریم آپ سب کا بیڑا پار کر دے، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ آپ سے راضی رہے. میلاد منانے والوں اللہ آپ سے راضی رہے. میں یہ دعا نہیں کر رہا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، نہیں، بالکل نہیں. یہ دعا کروں گا بھی نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. کیوں دعا کروں میں؟ یہ آپ کے شان شان ہی نہیں، یہ آپ کے زیبا ہی نہیں جی. آپ نے دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑے، مصروفیات ترک کی، مشاغل پسے پشت ڈالی، کاروبار بند کیے، اپنی میٹھی نیند کو خیر باد کہا، اپنے آرام دہ بستر چھوڑے، رات کے اس پہر میں بھی اس جامع مسجد میں بیٹھ کر جشن میلاد نبی منا رہے ہیں. اور میں آپ کے لیے دعا یہ کروں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے؟ نہیں، یہ آپ کی توہین ہے. بولیے نہ یارو. یہ آپ کی تنقیص ہے. یہ میں آپ کی خیر خواہی نہیں کر رہا، آپ پہ چوٹ کر رہا ہوں، طنز کر رہا ہوں. اللہ آپ سے راضی ہو جائے نہیں، میں تو دعا یہ کرتا ہوں اللہ آپ سے راضی رہے. راضی ہو جائے نہیں، راضی رہے. آپ مجھ سے یہ شاہ صاحب راضی ہونے میں اور راضی رہنے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو میں جواب دوں گا راضی ہونے میں اور راضی رہنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ راضی ہونے والا کبھی ناراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن راضی رہنے والا پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو
اللہ آپ سے راضی ہو جائے نہیں بلکہ اللہ آپ سے راضی رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ آج پہلی مرتبہ سرکار میری حاضری ہوئی جی، اور مجھے یقین کیجیے میں پہلی بار آیا ہوں اس مسجد میں آپ کے روبرو، لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے میں پہلی بار نہیں 100ویں بار آیا ہوں، 100ویں بار آیا جی۔ سلام قسم خدا کی جی، آپ نے اتنی اپنائیت سے نوازا، اتنی عزت افزائی کی جی، آپ نے میرے لیے سبحان اللہ دیدہ و دل فرش راہ کر گئی، میری راہوں میں اپنی پلکیں بچھائی، آپ نے میری راہوں میں پلکیں بچھائی تھی تاکہ میں آپ کی پلکوں پہ چل کے آؤں، لیکن میں آپ کی پلکوں پہ چلا نہیں، میں نے جھک کر آپ کی پلکیں چوم لی۔ پلکیں چوم لی۔ بس آج کی حاضری یہیں تک محدود کرتے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، جتنا وقت میں آپ کے لیے مختص کر سکا اس کو قبول فرمائیے۔ انشاءاللہ جب دوبارہ حاضری ہوگی تو پھر ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، پھر رات اپنی ہوگی انشاءاللہ، پھر نماز عشاء کے بعد بیان شروع کریں گے تو فجر دی اذان تک بیان جاری رکھیں گے۔ آج کے مصروفیات بہت زیادہ ہیں جی، یہ جو 48 گھنٹے ہیں نا، یہ تو چل سو چل والا معاملہ ہے نا، مسلسل محفل کے اوپر محفل، محفل کے بعد محفل، تواتر کے ساتھ محافل ہیں ان 48 گھنٹوں میں۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اوپر اللہ کو منظور ہوا اور نیچے قبلہ کو منظور ہوا تو میری آمد و رفت اس مسجد میں اب ہوتی رہے گی۔ یار زندہ رسول اللہ کی صرف 2 نعتیہ شعر، صرف 2، اس کے بعد میرے قبلہ کا جو شیڈول ہوگا اس کے مطابق محفل آگے چلے گی، یا چلے گی اسلام پڑھ دیا جائے گا، وہ جو سرکار نے طے کر رکھا اس کے مطابق پھر یہ جو بھی اقدام ہے وہ کر لیں گے، جو فیصلہ ہے وہ کر لیں گے۔ محفل چلانی ہے یہ بہتر جانتے ہیں، ختم کرنی ہے اسلام پڑھنا ہے یہ بہتر جانتے ہیں۔ بس 2 شعر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ سید عمار الحسن زیدی صاحب۔